बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। व्यूअर्स, नॉर्मली मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से नहीं करती। हमेशा कुछ टिपिकल लाइन्स हैं, गुड मॉर्निंग लाहौर और एक नया दिन नई सोच, इस तरह की टिपिकल लाइन्स के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि आप सबको आज आज़ादी मुबारक। शायद आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि 14 अगस्त तो आज है नहीं, तो सोहा अपने प्रोग्राम का आगाज़ आज़ादी मुबारक से कैसे कर रही है। इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज एक लम्हे को रुक के आप इसकी इंटेंसिटी को फील करने की कोशिश करें कि आप और मैं आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी की इंटेंसिटी को फील करने का मकसद ये है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इतने अरसे से कर्फ्यू में बैठे वो लोग जिन्हें हम कश्मीरी बहन भाई कहते हैं, उनका दिन यानी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। हम यकजहती कर सकते हैं, बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, आज रैलीज अलग निकलेंगी, पूरे शहर को बैनर स्टीमर्स के साथ सजाया गया है कि हम आपके साथ हैं, हम आज़ादी की जंग में आपके साथ हैं। कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है। अगर वो शहरक आज़ाद नहीं है, वो खुद मुख्तार नहीं है, तो फिर हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, जो स्क्रीन के उस तरफ मुझे लोग देख रहे हैं, आज हम ये मिलकर दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में हम ये मौजज़ा होता दिखा दे कि आज़ाद कश्मीर बेसिकली आज़ाद हो जाए। वो तमाम लोग जो वहां पर इतने अरसे से कर्फ्यू में है, चंद एक महीने लॉकडाउन क्वारंटीन में हम नहीं गुजार सके। बुरहान वानी हर घर में मौजूद है, नस्लों की नस्लें तबाह हो गई हैं, सिर्फ किसके लिए? आज़ादी, जिसको आप और हम महसूस कर सकते हैं इस पाकिस्तान में। तो मैं दुआ करती हूँ आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी और जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त वाबस्ता है, जहाँ पर लोग रहते हैं जो मुस्लिम हैं, वो ये जानते हैं कि वहाँ मुसलमान भाइयों का क्या हाल है। सो कॉल्ड जमहूरी स्टेट, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट जिसे भारत, वहाँ पर खुद 2019 की अगर बात की जाए तो पहले टारगेट पर है आपकी अक़लियती जमातें, आपकी मुसलमान, फिर सिख, और उसके बाद हमने आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो हाल देखा वो सिर्फ और सिर्फ, और आज तो नौबत यहां तक आ गई है कि एकता किसान पार्टी या वो ग्रुप जो वहां मौजूद है, जो पाकिस्तान, जो भारत की सबसे बड़ी एक स्टेट कह ले, सबसे बड़ा एक फील्ड कह ले, सबसे बड़ा एक शोबा कह ले, उसके लोग मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं जिन्हें हम किसान कहते हैं। अब ये वहां के लोगों का हाल है, तो आप सोचिए कि हमारे मुसलमान बहन भाई, कश्मीरी बहन भाइयों का वहां पर क्या हाल होगा। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुसलसल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि मैं हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज उठाऊंगा। टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जानिब से ये कोशिश की गई है। इस साल में या उनके इक़्तिदार में आने के बाद मजीद क्या किया जा सकता है, जिसके बाद ये जो अब एक वॉर चल रही है इंटरनेट के थ्रू, एक साइबर वॉर जो हम चला रहे हैं, जो काफी आगे तक जा चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त कर्फ्यू के साथ साथ इंटरनेट की नो फैसिलिटी, वहां पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में ये चीजें अवेलेबल नहीं है, ब्लैकआउट है, टोटली तारीख का बदतरीन ब्लैकआउट। तो इस साइबर वॉर को मजीद किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है, आप और मैं किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है मैं आपको उनका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल जाफर अब्बास साहब, इन्हें कहते हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आपकी तशरीफ आफरी का बेहद शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र इकबाल नगीना साहब, इन्हें कहते हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गहरी नज़र है तमाम तर वाक़यात पर, और आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें होती रही हैं कश्मीर की जद्दोजहद के लिए, या कश्मीर को मज़ीद इस्तेहसाल का शिकार बनाने के लिए, बर्बरियत को बढ़ाने के लिए ऐनी शाहिद है उस तमाम चीज़ों के, तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, आपके आने का बेहद शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं सलमान मलिक, इन्हें कहते हैं, बैरिस्टर हैं, और चूंकि हमारे इस नौयत के प्रोग्राम में अक्सर औकात तशरीफ लाते हैं, तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कैसे आप सलमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। तो प्रोग्राम का आगाज सर आपसे कर लेते हैं। हम तमहीद भी बांध लें, मैंने प्रोग्राम का आगाज भी कर लिया, हम रैलीज भी निकाल रहे हैं, आज यौम यकजहती कश्मीर सोलिडारिटी डे मना रहे हैं हम। सर, अपने एंड से जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन आखिर आप कभी हम सब मिलकर ये नहीं सोचते कि कब तक हम इन चीज़ों को मुसलसल करते रहेंगे, कब वो दिन आ जाएगा जब हमारी तरह हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ाद हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हम लेट हैं इस मामले में, ये बहुत हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। बहरहाल मौके भी आए, ज़ाया भी हुए, और जैसे भी हिस्ट्री है पूरी, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि हमारी दुआ है कि हमारी जिंदगी में ये हम मौजज़ा देखें। मेरी बहुत ख्वाहिश है।
تو میں آپ کو ایک اپنا ذاتی طور پہ ایک خواہش تھی میری کہ میں پاکستان کو ایٹامک اسٹیٹ بنتا دیکھوں. اچھا. جب اور آپ کو یہ نصیب ہوا؟ وہ ہم نے دیکھ لیا, جبکہ اس وقت ایسے فیل ہوتا تھا کہ شاید ہم نہ دیکھ سکیں. تو انشاءاللہ ہم کشمیر بھی پاکستان بنتے دیکھیں گے, بلکہ بنائیں گے. اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے, آزادی کی جدوجہد ہے, ظاہر آزادی کی بڑی قیمت ہے, بہت یعنی جاننے اور نذرانے دینے پڑتے ہیں. لیکن کشمیر بہرحال یہ میرا یقین ہے, میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایسا یقین ہے, ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور انشاءاللہ ضرور بنے گا. اب جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں, اور کئی لوگوں کا بڑا اوپینین تھا جب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کشمیر پہ جب انہوں نے سیکشن ختم کیا اور ساری پابندیاں لگائیں کہ جی پاکستان کو حملہ کر دینا چاہیے, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے سینئر قسم کے لوگ یہ تجزیہ کرتے تھے, اور جذباتی طور پہ کوئی بات ایسی کوئی غلط بھی نہیں تھی. میں اگر ذاتی طور پہ سمجھتا ہوتا تو میں بھی گھس کے مارنے کو تیار ہوں وہاں پہ. بالکل ایسی ہے. لیکن تھوڑا سا بہرحال اس چیز کو بڑی وائڈ اس پہ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. جیسے دیکھیں, کبھی بھی ہمیں ہمیشہ انڈلسٹ کرنے کی عام عوام میں, وہ میڈیا کے تھرو ہو, وہ آپ کے پولیٹیشنز کے تھرو ہو, یا آپ کے انفلوئنسرز کے تھرو ہو, ہم نے ہمیشہ یہ انڈلسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی جنگ ان تمام چیزوں کا سلوشن نہیں ہے. وہ بھارت کے ساتھ ہو یا کسی بھی اور آپ اٹامک پاور کے ساتھ کہہ لیں, یہ اس چیز کا حل نہیں ہے. لیکن سر آپ کو ظفر اقبال صاحب کیا لگتا ہے اس حوالے سے, سائبر وار میں بی اے سلوشن, اس کے تھرو ہم اپنا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ جنگ تو کسی صورت حل نہیں ہے. دیکھیں, جنگ تو حل نہیں ہے, لیکن اگر میں 72 سال جو گزرے ہیں اس کو اگر میں سامنے رکھتا ہوں تو پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی اس کا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ اس کا حل ہے. سر کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں اس میں سب سے بہتر کردار صرف کشمیری ادا کر سکتے ہیں, لیکن کشمیریوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. میں جب بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کڑوا ہے, سیلی باتیں کرتا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو کس نے آزاد کرایا؟ اس کو کشمیریوں نے آزاد کرایا, اس میں کوئی اور نہیں تھا. ٹھیک ہے, کشمیریوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. جب ہم بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹاک شو میں آئے, ٹاک میں آئے, کسی مذاکرات میں آئے. پاکستان اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہے, لیکن مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 72 سالوں سے ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. سال کے 365 دن, 365 دن میں سے ایک دن کے 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے آپ یوم یکجہتی کشمیر تحریک آزادی کو آپ نے محدود کر دیا صرف ان 2 گھنٹوں پہ. کیوں؟ پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے یا اپوزیشن, پاکستان کی تمام قیادت جو ہے, لیڈرشپ کی میں بات کرتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ اقتدار, اصول اقتدار اور تفظ اقتدار کی جنگ کی ہے. اس میں کشمیر ایشو کو انہوں نے صرف اپنے اور معاملات دیکھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر مفاد نظر آنے تک مفاداتی ساری گیم ہے ساری. 72 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. سر لیکن میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا, انٹرو میں آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ میں نے اس چیز کو ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, کنسرن ڈپارٹمنٹس یا آپ کی گورنمنٹ یا ہماری مسلح افواج, اس میں بحری فوج, بری فوج, آپ کی مسلح افواج شامل ہیں, تو وہ تمام کام جس اینگل سے جس حد تک کرنے تھے وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم بات کریں موجودہ حکومت کی, ہم بات کریں جن کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں سلمان؟ پروگرام کے آغاز میں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اقتدار میں آنے سے پہلے 12 دفعہ یہ کہا گیا کہ میں جس فورم پہ بھی آواز اٹھاؤں گا میں کشمیر کی بات کروں گا. اور ہم نے دیکھا, ہم نے ملیشیا کا وزٹ دیکھا, ہم نے اقوام متحدہ کی کچھ کانفرنسز دیکھی کہ وہاں پر انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے. اپنے اینڈ سے انہوں نے وہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا, لیکن مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ.
ایگزیکٹلی ٹرو کہ پرائم منسٹر نے تو جو کہا وہ کیا, وہ جہاں بھی جا سکتے تھے, جس پلیٹ فارم پہ اس بات کو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا رہے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ جو کشمیر کے صدر ہیں سردار مسعود صاحب, وہ بھی ہر جگہ جا کے ڈپلومیٹک پلے کر رہے ہیں, ہماری فارن پالیسی بھی پلے کر رہے ہیں, فارن منسٹری بھی پلے کر رہی ہے. ایوری ون از ڈوئنگ دیئر جاب. ایون ٹوڈے, آج 5 فیبروری کے دن دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستان کی کاؤنسلیٹ ہے وہاں پہ کشمیر ڈے منایا جائے گا, ریلیز نکلیں گی, سو آن. یہ ایک ڈپلومیٹک وے ہے ٹو گیو our message to give our message to the world. اور نہ صرف پاکستانی بلکہ اور کمیونٹیز بھی نکلیں گی پاکستان اور کشمیر کی فیور میں. what else we can do, جیسے دونوں معزز گیسٹ نے کہا کہ 72 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ جب آزاد کشمیر جائیں تو آزاد کشمیر جا کے کہیں نہ کہیں فیلنگ آتی ہے آپ کے اندر کہ اور کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن کر نہیں پا رہے, ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر جب کہتے ہیں کہ ہم مودی از گوئنگ بیڈ, مودی اپنے لیے برا کر رہا ہے, انڈیا اپنے لیے برا کر رہا ہے, وہ ایک کھائی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں, لیکن یہ عام طور پہ ایک پیشنیٹ پیٹریوٹک پاکستانیوں کو یا پیٹریوٹک کشمیریوں کو جن کے اپنے اس طرف لینڈ کے اس طرف سیکریفائس کر رہے ہیں, ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. تو واٹ ایلس وی کین ڈو, میرے پاس تو یہی کہنا ہوگا, اور اگر بات سمجھداری کی ہے تو نیگوشیٹ. قائد اعظم نے بھی نیگوشیشن پر ہی زور دیا, ابھی بھی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم ڈپلومیٹک گراؤنڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن فردر مور آپ سٹارٹ کریں کہ کہاں سے آپ نیگوشیٹ کرتے آ رہے ہیں. میں کوئی زیادہ دور نہیں جاؤں گا, میں جنرل مشرف کے 4 پوائنٹس لے لیتے ہیں. جنرل مشرف صاحب نے 4 پوائنٹس دیے اینڈ ہی یوزڈ ٹو سے وی آر ویری نیئر ٹو ریزالو دا کشمیر ایشو. جب قصوری صاحب فارن منسٹر تھے they were very eagerly moving towards the phase کہ جہاں انڈیا بھی کنونس کر لیا تھا, یہ کہتے تھے ہم نے انڈیا کو کنونس کر لیا, کشمیر ایشو ریزالو ہونے لگا, اینڈ سو پھر ٹیررزم کا ایک ویو آ گیا. اس کے بعد ہم چلتے چلتے ہم ادھر ہی آج کھڑے ہیں. ہم آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ون ون سچویشن رکھ لیتے ہیں آپس میں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بیک آف کر جائیں یا ہم بیک آف کر جائیں, ہم کہہ رہے ہیں کشمیریز کو رائٹ دے دو. اچھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں پیرالل ہو جائیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی جو چاہیے وہ آپ کو ملے, جو ہمیں چاہیے وہ ہم پریورٹی کشمیریز کو دی جائے. اچھا, آپ کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھائی اس کو اچھے سے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں بات صرف الٹیمیٹلی ظفر اقبال صاحب نے بھی یہ کی, سلمان نے بھی یہ کی کہ آپ یہ سوچیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. نیگوسیشن از اے سولوشن, یس اٹ از, لیکن وہ کس لیول پر جا کر کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے بات کی مشرف دور کی, اس کے بعد جو ویو ٹیررزم کی پاکستان میں آئی, پاکستان نے اس کو بہت اچھے سے ٹیکل کیا ہے. اس نوعیت کی وہ چیزیں اب پاکستان میں اس طرح سے ٹیررسٹ یا ٹیرر اٹیکس اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم نے اپنے ماضی میں دیکھے ہیں. تو پاکستان نے گریجولی اس چیز کو بہت اچھے سے اوور کم کیا ہے, لیکن اب کس لیول پہ نیگوسیشن ہونی چاہیے؟ کرنل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, میرے دونوں ساتھیوں نے بڑی زبردست بات کی ہے, اور نیگوسیشن مطلب جنرلی جو پرسیپشن ہے دنیا میں اور دیکھا گیا ہے کہ نیگوسیشن بہت اچھا حل ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایڈ ضرور کروں گا کہ نیگوسیشن اگر آپ ویک ہوں, اکنامیکلی فورس ویک ہے یا, تو پھر نیگوسیشن کے کرنے والا دوسرا پارٹنر بھی آپ کو سپریس کرے گا, بہت دبا لے گا. تو ہمیں اپنے طور پہ یعنی اپنے آپ کو مضبوط بھی رکھنا ہے. نیگوسیشن جب کریں تو برابری کی, ایٹ لیسٹ برابری پہ کریں. اور جب وہ ہم بات کریں گے تو اگلا کہے گا یار یہ پہلے بھی اتنا طاقتور ہے, اگر ہم اس کی بات 10 میں سے ساری نہ مانیں تو پھر یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو وہ ایک طاقتور ہو کے بات کرنے میں نا نیگوسیشن میں وہ بھی ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلٹی مطلب پاکستان کی اپنی ساری کچھ چیزیں, مطلب پورا پاکستان ایز اے کنٹری, ایز اے مطلب نیشن میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اسٹرانگ ہوں گے تو جب ہم نیگوشیشن ڈیفینیٹلی کریں ہی نیگوشیشن, لیکن پیچھے طاقت رکھ کے نیگوشیشن کریں گے تو اس کی نیگوشیشن بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بات مانی جائے گی. ایز اے اسٹیٹ ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, وہ معاشی صورتحال ہو, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو, آپ ایٹامک پاور ہیں, آپ پاکستان میں کس طرح سے جاب اپرچونٹیز ہیں, تعلیمی صورتحال کیا ہے. اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. آپ دیکھیں جنرلی انڈیا جو ہے وہ بھاگتا ہے نیگوشیشن سے, جب بھی کبھی بات ہوئی ہے وہ کبھی یہ بہانہ کر دے گا, کبھی کوئی ٹال مٹول. اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر ہم نیگوشیشن پہ آ گئے تو ایک تو پاکستان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے, نیگوشیشن پوائنٹس بہت سٹرونگ ہے, اس کا جو رائٹس ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, بہت ہے, لیکن
وہ آنے سے گھبراتا اس لیے ہے کہ وہ اگر آ گیا ایک دفعہ تو ایک وہ اس کا سٹینڈ بڑا ویک ہو جائے گا کہ جی ہم بڑے طاقتور چیز ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, نہیں ملتے, تو وہ ایک سٹینڈ ویک ہوگا. دوسرا اس کو پتہ ہے کہ نیگوشیشن پہ آ گئے ہم تو پھر ہم ایٹ لیسٹ ہمیں مطلب ہے بات چیت کرنے میں پھر ہمارے لیے پرابلم ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ انڈیا کو پتہ ہے اس بات کا. اچھا دیکھیں, آپ نے بڑے ٹیکنیکل پوائنٹس کو ریز کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایز اے کنٹری, ایز اے پاکستان کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, تاکہ اگلے بندے کو یا اگلی پارٹی کو یا بھارت کو یا کسی بھی اور جو ہمارے سامنے کھڑے انہیں کنونس کرنے کے لیے ہمارا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ اپارٹ فرام آل دیس, ظفر اقبال صاحب, آپ نے اس بات پر کافی ایمفسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کا اور میرا مسئلہ ہوگا تو آپ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, وہ میٹر کرتا ہے. یا کرنل صاحب اس پہ کیا انفلوئنس رکھتے ہیں, سلمان کیا انفلوئنس رکھتا ہے, وہ میٹر نہیں کرتا. آپ کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں کتنا ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اس معاملے میں, OIC ہو, اقوام متحدہ ہو, مسلم کنٹریز ہو, ان سے جا کے پوچھے کہ what they basically want. اصل میں بڑی اچھی بات کی آپ نے, لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان ہماری وکالت کر رہا ہے, حکمران طبقہ بھی جاتا ہے, پرائم منسٹر جاتے ہیں, وزیر خارجہ جاتے ہیں, لیکن انتہائی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک جہاں بھی یہ دنیا میں کہیں گے ایمبیسڈر سے ملے, سربراہان مملکت سے ملے, تو انہوں نے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ہمیشہ اگنور کیا. اصل جو لوگ فریق ہیں ان کو حق یہ بنتا ہے کہ گنتی کے 4-5 لوگ ہیں, آپ ان کو ساتھ لیں, وہاں کے ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہیں ان کو آپ لیں جو قانون کو جانتے ہیں, کشمیر کی حیثیت کو جانتے ہیں, صحافیوں کو لیں, لیکن انہوں نے آج تک وہاں کسی کو نمائندگی کا حق دیا ہی نہیں. اپنے طور پہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس وقت بھی اگر صورتحال اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں مجھے ایک بھی وزیر خارجہ بتا دیں کہ پاکستان میں کتنے ایمبیسیز ہیں, کسی کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج 5 فروری ہے, یہ پوری دنیا کے ممالک کے سربراہان سے ملتے, اور آج کے دن 5 فروری کو یوم یکجہتی پہ کئی ممالک کے یہاں سربراہان یہاں موجود ہوتے. مزہ تو تب تھا. یہ اپنے طور پہ ایک میں کیا کہوں صرف ایک دن مقرر کر دیا ہے. تحریک آزادی کو حقیقتاً انہوں نے بالکل مفلوج کر دیا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا پریکٹیکل. میں کشمیر کے بارڈر کے لائن پہ جانتا ہوں, آج میں وہاں کا, میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں عجب مخمصے میں ہوں کہ میرا ایک گھر کشمیر میں ہے, دوسرا پاکستان ہے. ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کشمیری. پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اگر ہماری ہڈیوں کے ڈھانچے بھی کام آئے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیا بات؟ لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتلا نہیں سکتا. آزاد کشمیر کو ایک ٹھیکیداری نظام کے سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے. جو یہاں اقتدار میں آئے گا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہاں بس اپنے پارٹی کے بندے لے آئیں. مسئلہ کشمیر تو بالکل اگنور ہو, بالکل اس کو آپ چھیڑتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف 5 فروری آج ہے, آج شام کے بعد اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. پھر اگلے سال 5, یہ جو بھٹو صاحب نے 5 فروری کا جھولا چلایا, پوری کشمیری قوم اس پر لٹک رہی ہے. میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, لٹک رہی ہے. میں قسم یقین کرے کہ جو دکھ میں دیکھتا ہوں, ہمارے بندے مرتے ہیں وہاں پہ, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے آپ کو میں بتا سکوں. لیکن یہاں اصول اقتدار اور تفض اقتدار کی جنگ ہے. اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ ہے. جب تک یہ چھوڑیں گے نہیں, یہ صراط مستقیم پہ نہیں آئیں گے, ایک یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جائے گا جب ان کی نیتیں صاف ہوں گی. ان کی نیتیں نہیں, بدنیت ہے یہ. انہیں معلوم ہے کہ اگر کشمیر آزاد ہو گیا, آزاد کشمیر کی بھی لیڈرشپ ہے, وہ بھی کوئی دودھ کے نہائے ہوئے نہیں ہیں. وہ بھی صرف اقتدار, پارٹیاں بدلی, اقتدار لیا, بس پاکستان. ابھی آنے والے الیکشن میں پھر یہی کام ہو جائے گا. بھئی آپ نے کشمیریوں کے ساتھ جو ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں اس کو چھوڑیں. ادھر بھی ڈرامے ہو رہے ہیں, ادھر بھی ڈرامے ہو رہے ہیں. سنسیئر کوئی نہیں ہے اس میں. ظفر اقبال صاحب دیکھیں, آپ نے اس کو اتنی ایموشنلی اچھے سے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ہم شاید یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہم گزار دیں گے, ہم آج ریلیز نکال لیں گے, ہم آج واک کر لیں گے, ہم آج بینرز لگا لیں گے, آج ہم نے کشمیر کا جھنڈا پاکستان کے ساتھ بلند کیا ہے, ہر عمارت پر کوشش کی ہے اس فورم پر آواز اٹھانے کی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمحے کو ذرا اس کو محسوس کریں کہ میری جیسی بینگ اے وومن وہاں پہ جوان بچیاں, مائیں, بہنیں جو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں, وہ کس طرح کا محسوس کرتی ہوں گی.
ان کی اب سوجی اب یقین کریں وہاں جب بچے مقبوضہ کشمیر میں جب بچے پانی مانگتے ہیں تو بھارتی فوجی درندے پیشاب دیتے ہیں ان کو پینے کے لیے. میں کیا بات کروں آپ کو. برساتی نالے جو ہیں ان میں گڑھے کھود کے کشمیریوں کو دفنایا جا رہا ہے. گھروں سے نکال کے بچیوں کے جوان بچیوں کی موبائل کیمروں سے ویڈیو بنا کر وہ جو ان کے گرفتار لوگ ہیں جیلوں میں بند ہیں ان کو جا کے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ تحریک آزادی سے باز آ جائیں. یہ آپ نے بات کی ویڈیوز بنانے کی, تو میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اس چیز کو فیل کریں ذرا کہ بلیک آؤٹ کے بعد سے لے کے اب تک ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر کب کیسے کیا چیز کی جا رہی ہے. پہلے تو چلے ہم تک کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی پاتھ وے سے پہنچ جاتی تھی, تھرو انٹرنیٹ, تھرو ویڈیوز, تھرو پکچرز اور سم تھنگ ایلس. لیکن بلیک آؤٹ ہونے کے بعد وہاں پر کیا صورتحال ہے, ہمارے کشمیری بہن بھائی کس چیز کو وہاں پر سفر کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. جو میں نے بتلایا اس سے بدتر صورتحال ہے کیونکہ میں کنٹرول لائن کے پاس ہوں اور ہمارا روز آنا جانا ملنا جلنا بھی ہے. مجھے زیادہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور سر ایک بات تو بالکل ٹھیک کی آپ نے سلمان, آپ اس بات کو سیکنڈ کیجئے گا کہ کشمیری اٹ سیلف ہی کچھ کر سکتے ہیں. کچھ دن پہلے میرے دماغ میں ایک تھاٹ آئی, یوم ایک جیتی کشمیر آج ہے لیکن کچھ دن پہلے وہ آپ کے مائنڈ سے سکپ ہوتا ہے. میرے دماغ میں ایک تھاٹ آئی کہ میں کیوں ایسا نہیں کر سکتی کہ میں وہاں پر کسی طرح جاؤں اور کچھ کیپچر کروں اور اپنی جان پر کھیلوں. مطلب یہ ایک لیم سوچ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ تھاٹ میرے دماغ میں آئی کہ میں کیوں نہیں ایسے کر سکتی. اگر مر گئی زیادہ سے زیادہ تو کیا ہوگا, آخر کشمیر کے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ شہید کا رتبہ ہی ملے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ وہاں جاؤں, مجھے یہ ایسے سبب ملے یا اللہ مجھے یہ جذبہ مزید دے کہ میں وہاں جا کر کسی نہ کسی اینگل سے کسی نہ کسی پوائنٹ پر سٹینڈ پر میں کشمیریوں کی مدد کر سکوں. اب جو پاکستان کے ینگسٹرز ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سوچ کو لے کر چل رہے ہیں, کتنے پیٹریوٹک ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کو لے کے؟ بیکاز ہم نے دو چیزیں مختلف کر دی ہیں, ہم پاکستان کو پاکستان سمجھتے ہیں اور کشمیر کو کشمیر سمجھتے ہیں, کشمیر کو پاکستان نہیں سمجھتے. ینگسٹرز کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ بیسکلی جیسے آپ نے بات کی, ایک تو یہ کہ ینگسٹرز کو نالج دینے کی ضرورت ہے واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی. پہلی بات, آزاد کشمیر میں جب آپ جاتے ہیں, آپ بات کر رہی ہیں پاکستان کی ینگسٹرز کی, ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں گے, ان کو پتہ نہیں نالج بھی ہے کہ نہیں کہ 5 اگست 2019 کو پاکستان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. جیسے عبداللہ گل, جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے کوٹ کرتے ہیں جی پاکستان اس دن 2 لاکھ دوبارہ ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی لے لیں, فار ایگزامپل 5 اگست 2019 آرٹیکل 370 آپ کا 35A انڈیا نے جسے ہم پرووک کر دیا, اٹانومی جو کشمیریوں کے ساتھ چلتی آ رہی تھی بڑی دیر سے 70 سال کی, وہ ختم ہو گئی. what they are doing right now, یہ بتانا ضروری ہے کہ اب اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کیا ریزنز دی انڈیا نے کہ وہ ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ان کو حقوق دینا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو وسائل دینا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو اس کے لیے. آج کل کیا ہو رہا ہے, ابھی مشال ملک صاحبہ نے کوٹ کیا ہے 2 دن پہلے کسی کانفرنس میں کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں انڈیا کے, امبانی فیملی جو ہے, امبانی فیملی وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع ہو گئی ہے اور وہ وہاں پر ریٹائرڈ فوجیوں کو وہاں پر رہائش دینا شروع کر دیا جو ہندو ہیں. اس کا مطلب ہے جس کی انڈیکیشن دا پرائم منسٹر عمران خان واز سیئنگ کہ نازی آئیڈیالوجی جو ہے جو ہندوؤں کو وہاں سیٹل کرنا اور وہاں پر کشمیری مسلمانوں کا وائٹ واش کر دینا, یہ سب کچھ اس طرف جا رہا ہے. اب ان کے پوائنٹس کیا تھے کہ جی ہم ویلفیئر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن واٹ دے آر ڈوئنگ بائی فورس ایوری تھنگ. اس کے برعکس پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان فورس نہیں کر رہا کسی کو. پاکستان کی پہلے دن کی سٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ کشمیری ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب وہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماسٹرز کر چکے ہیں. یہ وہاں کی ریسرچ ہے کہ جب پوائنٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ what انڈیا wants, what پاکستان wants, تو انڈیا سیکولرزم, اپنی سیکولرزم کی اگینسٹ جا رہا ہے, انڈیا اپنی آئیڈیالوجی کی اگینسٹ جا رہا ہے, انڈیا نازی آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کشمیریوں کو رائٹ دیتا ہے, پاکستان کشمیریوں کی آواز بلند کرتا ہے. پاکستان جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے پاکستان یہ نہیں کہتا کہ ہم کشمیر ہمارا ہے. پاکستان نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کشمیر کشمیریوں کا ہے, کشمیری جو بہتر فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ہماری بات یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہنا ربانی گھر فارمر فارن منسٹر آف پاکستان نے کوٹ کیا
کہ یہ جو مودی نے کارنامہ پچھلے اگلے 5 سال یا 10 سال میں کرنا تھا اس نے 1 سال کے اندر کیسے کر لیا. وہ بلیم کر رہی تھی موجودہ حکومت کو, جیسے کہ پرائم منسٹر نے جو UN میں جا کے سپیچز کی اور جو بلا ہلا بولا اور آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا اپنی چھوٹی سی ڈپلومیٹک جیتس کو, تو اس کا ریاکشن ہے یہ. لیکن پرائم منسٹر عمران خان, سٹنگ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کیٹلسٹ پلے کیا, ہم نے چیزوں کو فائر اپ کر دیا, ہم نے جلدی کی طرف بڑھنا چاہا. سلمان, آپ کو پتا ہے یہ سارے پوائنٹس جو آپ نے ٹک ٹک کر کے ایلیبوریٹ کیے ہیں, یہ سارے کے سارے 110% بلکہ 500% ویلڈ ہیں. یہ ساری چیزیں اس دور میں ہوتی رہی ہیں, لیکن اب جو آنے والا دور ہے, کیا ہم یہ محسوس کر پا رہے ہیں کہ واقعی کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ 5 اگست کے بعد اب وہاں پر انڈیا کی وہ امبانیز ہوں, لکھانیز ہوں یا کوئی بھی ہوں, آپ کے انفلوئنسرز, آپ کے بزنس مین وہاں پر آ کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. وہاں پر جاب اپرچونٹیز دینے کے نام پر جو تمام بڑے بڑے طبقے کشمیر میں آ کے بیٹھ چکے ہیں, وائٹ واش مسلمانوں کا کیا سوہا. لیکن یہ بات آج سے شروع نہیں ہوئی, یہ بات پہلے فورم جو پرائم منسٹرز ہیں انڈیا کے وہ کوٹ کر چکے ہیں کہ ایک دن یہاں پر ایک اسٹیڈیم بنے گا, وہاں پہ کرکٹ میچ ہوگا. تو اس چیز کو گریجولی اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اینڈ فائنلی مور اور لیس پاکستان از آلسو ڈوئنگ دا سیم. پاکستان نے ابھی کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز کیا, اسلام آباد میں اس کی انوگریشن ہوئی اور وہ کشمیری کھیل رہے ہیں. سو جیسے سر نے ابھی بات کی کہ آپ یو آل آر ڈوئنگ ڈراما ود اس. اچھا, آپ کو پتہ ہے سلمان, مجھے ایسا لگتا ہے ان سارے پوائنٹس پہ کہ ہم نے شاید اس چیز کو پھر ایک بریک لینی ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا وہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہماری نالائکیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ ہم نے اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیا ہے, ہم نے ڈائجسٹ کر لی ہے اس چیز کو کہ وہ کشمیر ان کے پاس, یہ ہمارے پاس ہے. وہاں جو ہو رہا ہے وہ انہیں کرنے دیں, ہم جو یہاں کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں. ہم نے اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیا ہے. کیا واقعی اب یہ ممکن نہیں ہے؟ اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انسان پر تلخ ہو جاتا ہے ظاہر کا سفر, راہ میں حائل اگر ہو باطن کی سرگوشی. تو کیا جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو اس طرح سے ہی کر رہے ہیں جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے؟ کیا گراؤنڈ ریالٹی وہی ہے؟ کیا کشمیر کے لیے جس طرح سے ہم آواز بلند کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہماری نیت بھی وہی چیز چاہتی ہے؟ کیا ہماری نیت صاف ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہیں. کرنل صاحب, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر ان کے پاس, یہ کشمیر ہمارے پاس ہے. ہماری لیڈرشپ, یا یوں کہے کہ کشمیر کی اٹ سیلف لیڈرشپ ہی یہ کام کر سکتی ہے, چونکہ وہاں پر اس طرح سے وہ کام نہیں کیا جا رہا. یہ جو ڈائجسٹ کرنے کی بات ہے, یہ ایز اے پالیسی مطلب جیسے انڈیا کی طرف سے تو ایگریسونیس شو کی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارا ہے سارا, ایون گلگت بلتستان تک ہم وہ کلیم کرتے ہیں. تو ڈائجسٹ تو میرا نہیں خیال کہ ایز اے ہول کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں میں انٹرسٹ کم ہے یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز ایلیبوریٹ یہ کروں کہ کشمیر میں میرا خیال ہے 90 لاکھ آبادی ہے تقریباً, بالکل ایسی ہے. تو 68% مسلمز ہیں وہاں پر. اور اب تک جو فگر آیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 18 سے 20 لاکھ کے درمیان ہندوؤں کو ڈومیسائل دیا گیا, وہاں سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اب چلتا رہے گا سلسلہ, چلائیں گے وہ اس کو جہاں تک جائیں گے. ان کا جو یہ ساری جو ان کا جو ہے مین ایم وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا کلیم ہے کہ جی پلیبیسائٹ ہو اور کشمیری فیصلہ کریں, تو وہ اپنا فگر اتنا زیادہ لانا چاہتے ہیں اس میں کہ اس چیز کو بھی وہ کاؤنٹر کر لیں کہ ہم پلیبیسائٹ کی طرف بھی اگر آئیں تو ایک سٹیج پہ آ جائیں تو ہم کہیں گے جی دیکھیں جی وہ تو اتنے کشمیری ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اس طرح ہو. وہ اپنے فگر کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ بڑھا رہے ہیں, لیکن کشمیری نہیں ہے. وہ جو باہر سے آئیں گے وہ کشمیری نہیں ہوں گے. ڈومیسائل لینے سے مطلب کاغذی طور پہ آپ بنا دیں کشمیری, لیکن وہ کشمیری نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, مسلمان نہیں ہے. مطلب جتنے بھی آ رہے ہیں وہ ہندو یا جو ان کے ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے. اب اس میں انہیں ہر طرح کے لوگ چاہیے, کوئی لیبر بھی چاہیے, کام چل رہے ہیں وہاں پہ, سارا کچھ ہے. تو میرا وہ پورا اس چیز کو
یعنی جو آپ نے بات کی نا کہ ڈائجسٹ کرنے والی, وہ اس طرح سے شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ چند سالوں میں ہم یہ شو کر دیں کہ جی نمبر آف جو کشمیریز ہیں جو جب ووٹنگ کا ٹائم آئے یا کوئی ایسی کلیم بھی آئے تو اس میں بھی وہ یہ شو کریں کہ ہمارا بھی اپنا بھی اتنا وزن ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر لیں گے کہ جی کشمیری جو ہیں وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے, وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ابھی تک وہاں پہ اس چیز کی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی نہیں ہے بات, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو لانا چاہ رہے ہیں, اپنے بندے لا کے ہندوؤں کو آباد کر کے. میں اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, یہ گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹ جو بھی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ کشمیر میں اس طرح سے شو نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اس کو کریں. اور لیول دیکھیں, کوئی بھی موٹیویشن ہوتی نا, ہم اگینسٹ دہشت گردی بڑی موٹیویٹڈ تھے لوگ, لیکن جب ایک پالیسی کے تحت ایک پلان کے تحت کی گئی تو دیکھیں اب آپ کے سامنے ریزلٹس اس کے, ٹھیک ہے نا. تو میرا پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس لیول پہ موٹیویشن کشمیریوں کے لیے, آزادی کے لیے, مقبوضہ کشمیر کی پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے, یہ لیول گورنمنٹ کی ایک دن مطلب یہ پروپر اسٹریٹجی اور پالیسی کے تحت نہیں کیا جا سکتا ہے. اب دہشت کنڈیشنل کر لیتے ہیں, جیسے آج کر لیا, اکتوبر میں ایک دن بنا لیا اور اس طرح کر کے اگست میں ایک دن بنا لیا, مطلب ہم دن بنا رہے ہیں, ہم سال نہیں بنا رہے ہیں, پالیسی نہیں. پالیسی کر کے جوانوں کو دیکھیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں ذاتی طور پہ میں نے بڑا میرا ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے ینگ لاٹ, خاص طور پہ ینگ لاٹ پاکستان سے یقین کریں مطلب محبت کرتی ہے, لیکن وہ ایسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, پڑھائی کی طرف سے پھنسے ہوئے ہیں, ملازمتوں کی طرف سے, خرچوں کی طرف سے پھنسے ہوئے ہیں, معاشی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کے جو گھر کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ کئی, مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں لیکن کافی لوگوں کی. تو وہ پھر وہ اس طرف آنے کے لیے ان کو جب سب چیزیں سیٹل ہوں گی تو اس طرف آئیں گے. وہ اس طرف آنے کے لیے پھر انہیں موٹیویشن چاہیے, کوئی ان کو لائمل چاہیے, کوئی ان کو گائیڈنس چاہیے, کوئی اس کو یعنی کسی کو فالو کریں وہ اس چیز کے لیے. دیکھیں آپ فالو کرنے کی بات کریں, وہ ایک چیز جو پبلک کو ریپرزینٹ کی جاتی ہے تو لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ضرب عرض جیسا جہاد ہی کہیں گے اس کو, جو ہم نے شروع کیا اور ہم اس پہ کامیاب تر رہے, تو وہ اسٹریٹجی ہماری مسلح افواج کی تھی. جب انہوں نے شروع کیا تو دہشت گردوں کا پورے پاکستان میں اچھا خاصا انفلوئنس تھا اور ہمارا روز اپنی اپنی جگہ پر متاثر ہو رہے تھے. لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس عزم میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, کامیاب تو بات ہی نہیں ہے جی. یہ تو شروع تو کیا جائے, بشرط یہ کہ آپ شروع کریں. ہاں, اور کامیابی تو جب ہم اپنا سفر ہی شروع نہیں کرتے تو منزل کی آپ جستجو کیسے کر سکتے ہیں؟ منزل کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں ایل او سی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے چپے چپے پہ کشمیریوں کا اور پاکستان آرمی کے جوانوں کا لہو وہاں پڑا ہوا ہے. وہاں کی جو صورتحال ہے, اگر آپ ایک بار, یہ پاکستان میں بڑی باتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی, پریکٹیکلی یہاں کوئی کرنے والا نہیں. یہی میں پیٹ رہا ہوں کافی دیر سے کہ وزیر امور کشمیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کو آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ کا معلوم نہیں. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اسے بنایا جاتا ہے جسے اپنے گھر کی خبر نہیں. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. آزاد کشمیر میں انسپیکٹر جنرل پولیس 14/8 میں آزاد کشمیر یہ ہوا. پہلے 5 سال جو اس کی زندگی کے ہیں آزاد کشمیر کے, اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس جو آزاد کشمیر, وہ آزاد کشمیر پولیس فورس سے لیے گئے. 55 سے لے کے آج تک پاکستان کا جو ڈی آئی جی یا کوئی ہے میں اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہاں آئی جی لگاتے ہیں. آزاد کشمیر پولیس فورس میں کوئی افسر ایسا نہیں رہ گیا کہ وہ آئی جی بن سکے. میں چیلنج کرتا ہوں. اب مزے کی آپ کو بتاؤں, دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہے. اور کیا لطیفہ بھی, ایک ڈی ایس پی, ریلوے کا ڈی ایس پی معیز اللہ خان, اس کو ڈی ایس پی سے ڈائریکٹ انسپیکٹر جنرل آف پولیس آزاد کشمیر بنایا گیا. دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی بات ہے بھائی؟ جب آپ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر, اس کا اختیار اتنا ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی وقت نہیں ہے اس کے آگے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف آپ کے لاہور تھانہ شاہدرہ میں غداری کا پرچہ درج ہو جاتا ہے. میں نے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو کال کی, میں نے کہا کہ آپ نے کیس غداری کا درج ہو گیا, آپ بارڈر پہ آ کے گرفتاری دو تاکہ ان کو سمجھ آئے, ان کو بھی سمجھ آئے کہ ادھر تم لگے ہوئے ادھر ہم لگے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کرو. کسی کو خدا کا خوف ہے ہی نہیں.
صرف اقتدار اقتدار بس، اس کے علاوہ सीट, کچھ نہیں ہے۔ कुर्सी, ताकत। طاقت طاقت ان کی گردنوں میں سریا آیا ہوا ہے۔ یقین کریں، دیکھیں پاکستان کی ینگ جنریشن کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے بچوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ہیروز کون ہیں۔ ان کے ہیرو اجے دیوگن ہے، شاہ رخ خان ہے، لیکن کشمیری جو ہے نا، ہمارا ہیرو جو ہے وانی ہے، ہمارا ہیرو مقبول بٹ شہید ہے۔ ہم بول نہیں سکتے، ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ایک طرف نہیں ہو رہا، ادھر بھی ہو رہا ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ اگر جرم ہے کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کی آزادی، فاروق حیدر پر یہ بھی پرچہ درج کرو کہ وہ کشمیر کی بات کرتے ہوئے روتا کیوں ہے، اس پہ چوری بینس چوری کا بھی پرچہ درج کرو۔ کوئی اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے خلاف غداری کا پرچہ دیتے ہیں۔ اقبال صاحب ایک بات اتنی ویلڈ ہے کہ آپ سوچیں کہ جب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تو یہاں بیٹھ کر میں اس کو کیسے محسوس کر سکتی ہوں؟ آپ یہاں کے کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کو وہاں پر کیسے تعینات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو وہاں کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے وہاں مسئلے کیا ہے، انہیں پتا ہے وہاں کرائم ریٹ کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ وہاں مسئلوں کا حل کہاں سے نکالا جا سکتا ہے، انہیں پتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کس طرح کا اخلاقی رویہ رکھتے ہیں، کس طرح کا معاشرتی رویہ رکھتے ہیں، انہیں کیا مسائل ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی زیادہ اچھے سے پتا ہوگا، نہ کہ سوہا کو، نہ کہ سلمان کو۔ سلمان، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو پتہ ہے نا کہ کشمیر کے کیا مسائل ہیں، یا جو ہمارے پاس آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کس اسٹریٹجی کے تحت وہاں پر اپنا انفلوئنس لے کے جایا جا سکتا ہے، یہ صرف وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو یہاں سے اپوائنٹنگ وہاں ہونا کوئی یہ سمجھ سے بالا دیکھیں جی، جہانگیر ترین جو پرائم منسٹر پاکستان کے بڑے قریبی دوست تھے، ہیں بھی اندرون خانہ، ان کے والد صاحب کو انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر جب بنایا گیا تو میں نے ان کے پیریڈ میں جو مختلف برادریوں میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے پرچے کرائے، 319 ایف آئی آر میں نکال کے لایا ہوں، صرف ان کے آپس میں کلیش کرا کے یہ کشمیریوں کی شناخت گم کرنے کی کوشش تھی، یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ انہوں نے آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی شناخت گم کرنے کے لیے اپنی پارٹیوں کی جنونیت کو جو ہے نا، ان کی جنونیت ان کو کھا گئی ہے۔ آزاد کشمیر کی جو اپنی اصل پارٹیاں تھی، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس تھی، مجاہد اول سردار عبدالقیوم کا ایک نام تھا، ان کے صاحبزادے ہیں سردار عتیق الرحمن، لیکن کرتے کیا ہیں؟ انہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اچھا ظفر اقبال صاحب، آپ ایک بات میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اسی بات کو سلمان سیکنڈ کرے۔ سلمان، اپنے گھر کے مسائل ہمیں پتہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے۔ میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گی کہ آپ پلیز میرے گھر کا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ تو کشمیریوں کا گھر جو کشمیر ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر کس نوعیت کے مسئلے ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں وہاں کے لوگ اس چیز پر آواز نہیں اٹھاتے کہ ہماری ہی فورس میں سے کوئی بندہ یہاں تعینات ہوگا، ہمارے ہی اقتدار میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو کہ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو ہی اقتدار دیا جائے گا، سیٹ دیا جائے گا؟ یہ وہاں کے لوگوں کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ پہلے بات تو یہ کہ وہاں کے لوگ دل سے، جیسے انہوں نے کہا، دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ دل سے ہوتے ہیں، جب کشمیری دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں، تو وہ اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں، خواہ وہ ان کے اگینسٹ ہیں، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ چلیں یہ بہتر ہے، یہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، بہتر، یہ بڑے بھائی والا ایک کردار ہو جاتا ہے نا، جیسے ویسے ہو جاتا ہے۔ میں پرسنلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے 10 بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ خدا را یہ جو طرح ڈالی کہ یہ اس کو چینج کریں۔ آزاد کشمیر پولیس فورس میں اتنے کمال کے لوگ ہیں، دیانتدار ہیں، فرض شناس ہیں، بھئی وہ آئی جی نہیں لگ سکتے، صرف وہ دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں۔ I'm very sure کہ اب جو چیزیں ریورٹ ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی اس طرف جائیں گی کہ کشمیریوں کو ہی کشمیریوں کی سیٹس دی جائے، وہی ان کے ریپرزینٹیٹیو بنے، اور وہاں پہ جو پالیسی ہوتی ہے، جس کو آپ فورن پالیسی کہہ لیں یا انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کہہ لیں، وہ بھی کشمیری اس میں سٹیک ہولڈرز بنے، کیونکہ obviously کشمیر is the one area جس کے اوپر ڈیسیجن ہونے ہیں۔ یہاں پر میں کوٹ کروں گا ایک، جیسے ہماری محبوبہ مفتی ہیں، وہاں پر سی ایم رہی ہیں کشمیر کی، انہوں نے پچھلے دنوں کوٹ کیا یہ 5 اگست 2019 کے بعد کہ 2 نیشن تھیوری کو انڈیا نے پروف کر دیا کہ وہ سچ تھی، وہ صحیح تھی۔ مینس ٹو سے کہ وہ کشمیریز جو تھے وہ یہ سوچ، اس سائڈ کی جو کشمیریز تھے، یہ محبوبہ مفتی ٹائپ یہ جو لوگ ہیں، یہ سوچتے تھے کہ جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، وہ اچھا کرے گا، وہ ہمیشہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا کے رکھے گا، لیکن فائنلی انڈیا نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ سو وی ہیو ٹو میک شیور، میں یہ کوٹ اس لیے کر رہا ہوں، وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایک دن خدا نخواستہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ جو انڈیا نے
وہاں کشمیریوں کے ساتھ کیا, آپ نے بھی ویسا ہی کیا. لیو دس کشمیر ٹو کشمیریز, میک دم اسٹیک ہولڈرز, ڈیسیجن میکنگ کی پاور دیں انہیں. تو سچویشن ہو رہا ہے, سچویشن ادھر ہی ٹھیک ہو جائے گی. یہ میں نے 2-3 پوائنٹ ریز کیا, اگر میں پورا کچا چٹا کھولوں تو میں کھولتا اس لیے نہیں کہ یہ ایشو بن جائے گا. دیکھیں یہ ایشو آلریڈی ایشو ہے. دیکھیں جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اتنے مسائل ہوں, اسپیشلی انجسٹس اتنا زیادہ پھیلا ہو, تو وہ انجسٹس جو ہے وہ آپ کی نیبرنگ ایریاز کو بھی گیدر کر لیتا ہے. نو ڈاؤٹ پہ وہ کشمیر میں بھی اس کا اثر دیکھا جاتا ہے, لیکن کشمیر آج بھی ایک ایسی ڈیسٹینیشن موجود ہے کہ جہاں پر کرائم کم ہے, بہت زیادہ کم ہے, لوگ آج بھی جڑے ہوئے ہیں. وہاں پر کوئی ایسی معاملات نہیں ہے جو آپ کو یہاں پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں نظر آتے ہیں. اور میں اس کلاس کو مخاطب کروں گا جو اکثر بیٹھے بیٹھے یہ کہتے ہیں یار پاکستان سے خدا نہ خواستہ باقی صوبے سنبھالے نہیں جاتے تو کشمیر کیا سنبھالنا ہے. ان کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے بلوچستان پر. یہ 10 سال پہلے جو بلوچستان کا ایشو تھا, جب جنرل جنجوعہ صاحب وہاں پر کور کمانڈر تعینات ہوئے پچھلے دنوں, اور جب انہوں نے وہاں پر 50 پاکستانی جھنڈے دیکھنے تھے وہ بھی نہیں نظر آ رہے تھے کیونکہ اتنا زیادہ ملیٹنٹس کا روب تھا. لیکن آج بلوچستان پاکستان کی آواز بلند کرتا ہے. کیوں؟ پیار, محبت, جسٹس اور ویلفیئر سٹیٹ کا نام لیا, گنز کو نیچے رکھ دیا, اور بلوچستان آپ کے ساتھ آ کے دوبارہ کھڑا ہو گیا. اچھا دیکھیں, الٹیمیٹلی بات صرف آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے. انتھوسیاسٹک آپ کی سیٹ پر ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس اقتدار ہے یا نہیں ہے, آپ ایک عام شہری ہیں, ایک عام سٹیزن آف پاکستان ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں, کس سوچ کے تحت آپ اس چیز کو ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں, یہ کال وہیں سے شروع ہوتی ہے. آپ سب کے آنے کا بے حد شکریہ. میری کوشش تھی کہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کنسائز کر سکیں, لیکن پروگرام کے آغاز کے ساتھ ساتھ اختتام بھی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ جن لوگوں کے پاس یہ اقتدار موجود ہے, جن لوگوں کے پاس یہ تمام اختیارات موجود ہیں کہ وہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ان کے دل میں واقعی ان کی نیتوں کو صاف کر کے یہ چاہ ڈال دے کہ وہ واقعی کشمیریوں کو آزاد کرا سکے. جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کو اس طرح سے استعمال کرے کہ پاکستانیوں کے لیے, کشمیریوں کے لیے کچھ کیا جا سکے, ان کی نیتوں کو یا اللہ صاف کر دے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے دعا کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.